Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. Reverend Father David John, Parish Priest of St. Francis Xavier Parish, Sargodha, respected sisters, teachers, seminarians, a very good morning to you all. Good morning to you. Hope you all are fine by the grace of our good Lord. Are you fine? Yes. Thanks God. We are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time now, as well as those who are new to this annual Advent seminar. So a very warm welcome to each and every one of you here at Diocesan Catechetical Center in a huge round of applause. Thank you. We'll start our day with prayer, so I would like to invite Sir Javed Nawab from Sargodha Catholic School for prayer. बाप बेटे और कुदरत के नाम से आमीन। आए खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज के खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में हमें अता किया है। मेहरबान खुदावंद, शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें मौका बख्शा कि तेरे बेटे यीशु मसीह की आमद-ए-सानी और जन्मदिन की तैयारी के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार कर सकें। शुक्रगुजार हैं तकद्दस माँ बिशप जोसेफ अरशद और डीसीसी की टीम के लिए जो लतूरियाई मौसमों के मुताबिक असातिज़ा को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और बरकत व फज़ाइल से मालामाल कर। ऐ प्यारे खुदावंद, आज के मुकर्रर रेवरेंड फादर डेविड जॉन और तमाम हाज़रीन को तेरे हुज़ूर लाते हैं। हम सबको अपनी बरकत से मालामाल कर और हमारे सीखने सिखाने के अमल को फलदार बना, ताकि आज के सेमिनार के वसीला से हम 60 गुना 100 गुना फल लाएं। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Speaker of the day, our facilitator, Reverend Father David John, and we all know Reverend Father David John, who does not require an introduction as he is well-known personality in our diocese. Father David को सब जानते हैं? जो जानते हैं वो जरा अपने हाथ जरा रेस करें। फाजी देखें, सब तकरीबन जानते हैं। So it's good कि फादर जी जो है वो आज हमारे दरमियान हैं। I would like to request Reverend Father David John to come forward, please. आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में Reverend Father David John माला पढ़ाने के लिए मैं दावत दूंगी सर इलियास को सेंट जोसेफ हाई स्कूल खालिया से कि वो आए और फादर जी से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इसके साथ ही फूल पेश करने के लिए जो कि हम सब की तरफ से क़ीदत और एहतराम की अलामत है, मैं दावत दूंगी सर आमिर जॉन को, जिनका ताल्लुक सेंट कैथोलिक मिडिल स्कूल जोहराबाद से है, कि वो आए और फादर जी को हम सब की तरफ से नजराना क़ीदत पेश करें। थैंक यू सो मच फाजी। ज़ेवियर पैरिश में अपनी ईमानी और रसालती खिदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं
اور آج ہمارے درمیان یہاں پر ہیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو اور خاص طور پر جو لیٹرجیکل سیزن جو ہم شروع کرنے کو جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ بات چیت کریں, خدا کے کلام کو بانٹیں. تو تھینک یو فاجی, آپ نے ہمارے انویٹیشن کو قبول کیا اور اتنے بیزی شیڈیول میں سے آج آپ ہمارے پاس اپنا ٹائم نکال کر آئے. تھینک یو سو مچ. ڈیئر ٹیچرس, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر کس پرپس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا؟ ایڈونٹ سیزن کے سیمینار کے. تو ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ ایڈونٹ سیزن اینڈ کیتھولک ٹریڈیشن. تھوڑا سا فرق ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ سیمینار جب ہم کرتے آئے ہیں تو اس میں سم ٹائم ہم لوگوں نے اسپرچویلٹی پہ بات کی ہے, بعض جو ہمارے سیمینارز کے ہم نے سمبلس پہ بات کی ہے, لیکن اس دفعہ ہم لوگوں نے پرٹیکولر جو ہے وہ کیتھولک ٹریڈیشنز اور ایڈونٹ سیزن جو ہے اس ٹاپک کو چنا ہے تاکہ ہم جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو کیتھولک کلیسیا ہے ٹھیک ہے, ہمارا ایمان اسکرپچرز اور ٹریڈیشنز پر بیس ہے, ایسے ہی ہے اسکرپچرز اور ٹریڈیشنز. اور ہماری لتوریا میں ہر نشان ان کا بھی ایک معنی ہے ٹھیک ہے, ان کا میننگ ہے کہ کیوں ہم جو ہے اگر سر جھکاتے ہیں تو ایسا کیوں ہے, اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہے, ہم آمین کیوں کہتے ہیں. مین ہر لفظ کا, ہر سمبل کا, ہر سائن کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے, کوئی نہ کوئی ان کی ہسٹری ہے. تو آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ بھی اسی طرز پر جو ہے وہ اسی نوعیت پر مبنی پروگرام ہے کہ آج ہم آمد کے بارے میں جو روایات ہے خاص طور پر کیتھولک ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ان کے بارے میں جان سکیں. تو میں مزید وقت نہیں لوں گی, ہم آلریڈی تقریباً 15-20 منٹ جو ہیں وہ لیٹ ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر فاجی کو دعوت دوں گی. فاجی پلیز آپ آئیں اور ہمارے پہلے سیشن کا جو ہے وہ آغاز کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ریورنڈ فادر ڈیوڈ جان. آپ سب ٹھیک ہیں؟ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک انٹروڈکشن میں میڈم سائیکا نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا, تو اس سے پہلے کہ ہم سیمینار کا باقاعدہ آغاز کریں تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کی جائے. آفٹر آل آپ لوگ ریلیجن ٹیچرز ہیں اور آپ کے لیے بہت سے بچے بھی سیکھتے ہیں, اور پلس اسکول میں بھی جو دوسرے اساتذہ ہیں وہ بھی آپ سے سیکھتے ہیں, کیونکہ یو کم ہیئر اینڈ دین لرن سم تھنگ جو کہ اچھا ہے. اس کو اس کے بارے میں بات چیت اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی کرنی چاہیے. سیلیبس سیلیبسی کا مطلب آپ کو کیا ہے؟ کمال جو کہ فادرز اور سسٹرز ہیں وہ آپ پر زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے جو چینجبل نہ ہو. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نہیں ہونے والی. تو چھوٹے ٹی یعنی کہ ایسی ٹریڈیشنز جو کہ وقت کی ضرورت کے ساتھ کلیسیا میں ڈیولپ ہوئی. اب اس میں یسوع نے کوئی ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا ہے کہ میرے آنے والے جتنے حوالی ہیں یا بعد میں بھی مجھے جو فالو کریں گے فادر بنیں گے یا سسٹرز بنیں گی تو انہوں نے کمارپن کی زندگی گزاری. تو کیتھولک ٹریڈیشن میں آلریڈی میرڈ پریسٹ بھی ہیں جو کہ آرتھوڈاکس میں ہیں. ہم ادھر نہیں جانا چاہتے, لمبی بات ہو گئی. پھر بڑا ٹی جو ہے, بڑا ٹی ہے مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا. مثال اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ تو یہ ایک ایسی ٹریڈیشن, یہ ابھی کلام مقدس میں ڈائریکٹلی کوئی ایویڈنس اس کا نہیں ہے. تو یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ کہیں پہ لکھا ہوا ہے مقدسہ مریم آسمان پر اٹھائے گی؟ یہ کیا ہے؟ یہ ٹریڈیشن ہے. یا امیکولیٹ کنسیپشن آف آر لیڈی, سمجھتے ہیں مقدسہ مریم کا بیداغ میں حمل میں لیا جائے. تو یہ بھی کہیں پہ ہمیں کلام مقدس میں نہیں ملتا. تو جیسے شروع میں میڈم سائیکا نے کہا کہ ہم
صرف 16 اسکرپتورا نہیں ہے, اونلی اسکرپچرز نہیں, 16 اسکرپتورا جو کہ مارٹن لوتھر نے نعرہ لگایا. ہم ہیں 16 اسکرپتورا اور ٹریڈیشنز اینڈ اسکرپچرز. تو اس لیے مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا یا مقدسہ مریم کا بیدار میں لیا جانا, یہ دو ایسی ٹریڈیشنز ہیں جو کہ چینجبل نہیں ہیں. ایڈونٹ کی بھی ٹریڈیشنز پھر اسی طرح آہستہ آہستہ سے ڈیولپ. ایک آپ کو تھم آف رول بتاؤں گا کہ روم از اے بگ بورور. روم از اے بگ بورور. بورور کا مطلب پتا ہے آپ کو, یعنی کہ جو ادھار لیتا ہے. تو روم نے مختلف جگہوں سے مختلف ٹریڈیشنز کو اٹھایا جو آج ہمارے ایڈونٹ سیزن میں ایسی انکورپوریٹ ہو گئی ہیں کہ وہ کیتھولک ٹریڈیشنز ہی ہیں. چھوٹی سی مثال ایڈونٹ ریت کی. تو یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ مقدسہ مریم نے بھی ایڈونٹ ریت بنائی. تو یہ ایڈونٹ ریت جو ہے وہ یو نو بیٹر دین می کہ کہاں سے شروع ہوئی. جرمینک لوگوں نے شروع کر دی. اسکینڈینیویا جو کہ کون کون سے ملک آتے ہیں اسکینڈینیویا میں؟ اسکینڈینیویا ریجن یورپ کا ہے. ہاں, سویڈن, ناروے, فن لینڈ, یہ بالٹک, پھر بالٹک بھی آ جاتے ہیں. تو اسکینڈینیوین وہاں پہ جو دن ہیں وہ سردیوں میں اسکویز ہو کے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ تو 1 بجے ہو سکتا ہے, دوپہر کے 1 بجے اندھیرا ہو جائے. تو ان لوگوں نے یہ کینڈلز کو جلانا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ سے کیتھولک چرچ میں انکارپوریٹ ہو گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو انکارپوریٹ ویسے ہی کر دیا گیا, بلکہ اس کو کرسچنائز کر کے. پہلا جو کرسچنائزیشن ہوئی تھی, شاید اس سے پہلے بھی ہوئی, لیکن جو ویل نون کرسچنائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سینٹس نے گریک فلسفی کو پکڑ کے کرسچنائز کر دیا. جیسے پلیٹو ہو گیا, جیسے ایرسٹوٹل ہو گیا, تو اس کی فلسفی جو ہے وہ اس کو کرسچنائز کر دیا. سینٹ تھامس ایکوائنس نے ایرسٹوٹل کو کرسچنائز کر کے تو کرسچینٹی کی طرف لے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تو ایسا مطلب ہوتا آیا ہے, اس لیے اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھار ہمارے کچھ دوسرے جو روٹھے ہوئے بھائی اور جھوٹے بھائی وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کن کی پیگنز کی ٹریڈیشنز ہیں جو کہ استعمال. لیکن وہ پیگن کی ٹریڈیشنز کو ایز اے پیگن ہی نہیں لایا گیا, اس کو بپتسمہ دیا گیا, کرسچنائز کیا اور پھر اس کے میننگ کو لے کر آیا گیا ہے. اس سے عام طور پر انکلچریشن بھی کبھی کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لتوریا. ہم ابھی نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں گے. ایک میکسم ہے, لاطینی دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے. میں بڑا خوش ہوں گا جب ہمارے ٹیچرز کو لاطینی کے لفظ بھی سیکھیں گے تو وہ بڑی اچھا ہے. ہم لاطینی کیتھولک چرچ کی بڑے عرصے زبان رہی ہے, تو لاطینی سے ڈرنا نہیں چاہیے. لیکس اوراندی, لیکس کریدینتی, یہاں سے میں شروع کرنا چاہوں گا. لیکس اوراندی, لیکس کریدینتی. کہیں ذرا پھر ایسے آتی ہے زبان, کریدینتی. لیکس اوراندی کیا ہے؟ اگلی سلائیڈ. The law or rule of prayer. orare لاطینی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دعا. تو لیکس کا مطلب ہے قانون یا رول. تو لیکس اوراندی یعنی کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پرنسپلی ورڈز, جو ورڈز دیے گئے. میں اس پہ نا تھوڑا سا آپ کے ساتھ اسٹے کرنا چاہوں گا. ہم ایک ایسے کلچر کی پیداوار ہیں جہاں پر ہم نے آنکھیں کھولی ہیں دلی دعا سنتے سنتے, اور پھر جب کوئی دعا کرتا ہے تو پھر
یہ بھی بڑی خوبصورت دعا کی ہے ایسے. اور جتنی زیادہ اونچی آواز سے کوئی کرتا ہے بڑا جوش ہے, اچھی دعا کی. تو جو دعا کے الفاظ ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں, بہت امپورٹنٹ. ان پر غور کرنا اور ان کو چننا انتہائی. آپ کی جو پرسنل ذاتی دعا ہے اس میں آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ کلیسیا کی دعا بنتی ہے تو اس کا ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے. تو اس طرح میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں, کیونکہ لیکس اوراندی یعنی کہ the rule of law of prayer is the rule of next slide lex credendi یعنی rule of faith. تو اس کا مطلب ہے جیسا ہمارا ایمان ہوگا ویسے ہی ہماری دعا بھی ہوگی, یا جیسے ہم دعا کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا ایمان بھی ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ ہم فری سٹائل نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے, جب ہم لتوریا کی بات کرتے ہیں, کیتھولک ٹریڈیشنز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کچھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اس لیے اوکے, تو اس کے ساتھ ایک اور بھی عام طور پہ لگایا جاتا ہے لیکس ویویندی یعنی رول آف لیونگ. تو پھر رول آف پریئر, the rule of believing and the rule of living. تو ویسے ہی ہماری زندگی بھی ہوگی. Next. تو Advent is all about believing and liturgy. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈونٹ کا تمام اسٹرکچر جو ہم ایمان رکھتے ہیں اسی کا ایکسپریشن ہے, اسی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. میرے فالو کر رہے ہیں بات کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے دعائیں ایڈونٹ کے دوران کرنی ہیں, جو لتوریا سیلیبریٹ کرنی ہے, وہ ہمارا ایمان ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے پریئر اینڈ لٹرجی, اس لیے لٹرجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایڈونٹ میں. نیکسٹ لٹرجی کا مطلب کیا ہے؟ پبلک سروس. جب ہم پبلک میں ہوتے ہیں تو پھر سرٹن رولز بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے کچھ اسکولوں میں کچھ کوڈز ہیں, کچھ رولز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں, ایسے ہی. اگر یہ ہو کہ اس میں نہ فالو کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حاضری لگ جاتی ہے. یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے رول بنایا جاتا ہے, جس نے بنایا وہ خود نہیں فالو کرتا, اسے فالو کرتے ہیں. رولز جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں, اور جب ہم پبلکلی کچھ بھی کرتے ہیں then we have to decide کہ کیا ہونا چاہیے, اور پھر ڈیسیژن لینے والی ایک ایسی آرگنزم ہونا چاہیے جو ڈیسیژن لینے کے قابل بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لتوریا میں کچھ بھی ایڈ کرنا یا سبسٹریکٹ کرنا ہماری پاور میں نہیں ہے. یہ اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ سیکھ. جب ہمیں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں ان کو موڈیفائی کریں. او یہ تو بڑی مونوٹنس ہے, او یہ ریپیٹیشن ہے, او جی کیتھولک تو رٹیاں رٹائیاں دعاواں پڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی سیم بندے کو روز کوئی نئے لفظ سے گریٹ کرتے ہیں؟ بتائیں. ہر ایک روز سیم بندے کو گڈ مارننگ نہیں کہتے ہیں, تو ریپیٹیشن ہی کو نیا لفظ نکالنا ہے گڈ مارننگ کے لفظ. تو ریپیٹیشن از پارٹ آف آور لائف. روز آپ دانت صاف کرتے ہیں تو کوئی کسی دن یہ تھوڑی ہے کہ کسی آپ کہیں کہ چلو نہیں جی چینج کے لیے کچھ اور کر لیتے. روز ہم سیم ایکٹ کرتے رہتے. ریپیٹیشن از پارٹ آف آور لائف. اور پھر وہ ریپیٹیشن جو ہے اس کے ذریعے ہم آہستہ آہستہ امپروو ہوتے ہیں. تو اس لیے تو پرانا ڈاکیومنٹ جو رسولوں کا ڈاکیومنٹ تھا 2nd سینچری کا,
ایک خاص ڈاکیومنٹ ہے، اس کو آپ گوگل کریں، دداخیل، ہاں دداخیل. وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 3 دفعہ اے ہمارے باپ دن میں پڑھنا. تو اکثر اوقات یہ ریپیٹیشن والا جو سلسلہ ہے اس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیوں ریپیٹیشن ہوتی ہے. تو ریپیٹیشن اس لیے ہمارے ایمان میں بھی ریپیٹیشن ہے، کوئی نئی چیزیں نہیں ہم ڈال سکتے. اس لیے جو کہ 4 صدی کی دعائیں لکھی گئی جب ہم پاکماز کرتے ہیں تو اس میں جو پریزیڈینشل پریئرز ہیں فادر کرتا ہے اوپننگ پریئر جو کلیکٹ جسے کہتے ہیں، تو وہ 4 صدی سے ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایک ہی دعا پورے کیتھولک چرچ میں پڑھی جاتی ہے. جہاں جہاں پر لاکھوں جگہوں پر پاکماز وہی دعا پڑھی جاتی ہے. تو اس سے پہلے تو 62 سے پہلے یہ تھا کہ زبان بھی ایک نہیں ہوتی. وہ کون سی تھی؟ لاتینی. تو اس لیے یہ ضروری. پھر اس کے بعد ایڈونٹ جو ہے سوچو ٹائم when we begin our new liturgical year. New liturgical year. تو liturgical year کا کیا مطلب؟ لتوریائی سال، عبادتی سال. یہ تو آپ کو پتہ ہے عبادتی سال. یہ ہم اسکپ کر سکتے ہیں، تھوڑا ایکسپلین. اب ہمارا جو عبادتی سال ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایڈونٹ سے شروع ہوتا ہے، فرسٹ سنڈے آف ایڈونٹ. ابھی یہ کیا کل آخری دن ہے ہمارے لتوریائی سال کا، اور پھر پرسوں نیا دن شروع ہوگا اور اس کے ساتھ نیا سال شروع ہوگا. ایڈونٹ کے 4 اتوار ہوتے ہیں، پھر کرسمس آتا ہے. کرسمس سیزن جو ہے اس میں اس کے بعد جو جب وہ ختم ہوتا ہے کرسمس سیزن، پھر یعنی عید ہے بیپٹزم آف دا لارڈ، اس میں ختم ہوتا ہے تو پھر آرڈنری ٹائم تھوڑا شروع ہوتا ہے. اور پھر فیبروری میں مارچ میں جا کر ہم یہ کرتے ہیں لینٹ سیزن شروع کرتے ہیں. اس کے 6-7 ہفتے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹریڈوم آتا ہے، وہ جو 3 دن کی بڑی دعا ہوتی ہے. پھر ایسٹر سیزن ایک لینتھی 6-7 اتواروں کا ایسٹر سیزن آتا ہے. اور پھر اس کے بعد آرڈنری ٹائم جو کہ ہم یہ پچھلے کافی اتواروں سے کرتے آئے ہیں. 34واں اتوار جو تھا وہ آخری اتوار تھا. تو یہ ایک سائیکل جو ہے اس میں ہمارا لتوریائی سال جو ہے وہ گھومتا ہے. لیکن اسی سائیکل میں 3 اور سائیکلز بھی ہیں، یہ آپ کو پتا ہے؟ ہاں کون کون سے؟ ہاں ABC، سال اول، سال دوئم. تو کل ہم کون سا سال شروع کریں؟ سال دوئم. تو اس 3 سالوں پر پوری بائبل ڈیوائیڈ کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لتوریائی سال میں 1 سال جب گزرتا ہے، 1 سال کی ریپیٹیشن میں 3 سال ہیں جس میں فرق دعائیں ہیں. تو آج کل پرسوں جو اتوار آئے گا اس روز جو ہم انجیل مقدس پڑھیں گے وہ ہم 3 سال کے بعد پڑھیں گے. تو اس طرح ہمارے ساری بائبل جو ہے وہ 3 سالوں میں کمپلیٹ ہوتی ہے. تو یہ لٹرچر سمپل بات. ایڈونٹ کیا ہے؟ ایڈونٹ جو ہے in the Christian liturgy is one of the liturgical times, as we have said, and is understood as the beginning of liturgical year and includes the 4 Advent Sundays preceding Christmas. تو یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے ایڈونٹ کی کہ 4 سنڈیز جو ہیں کرسمس سے پہلے جو منائے جاتے ہیں. لیکن لفظ جو ایڈونٹ ہے وہی اگین لاتینی سے نکلا ہے جو ہے ادوینتس. ادوینتس کا مطلب ہوتا ہے کمنگ، اور عام طور پر اس کو اس سینس میں لیا جاتا ہے یعنی کہ ویٹنگ آف 4 سنڈیز. اب جو پریکٹسز اینڈ لٹرجیکل سیلیبریشنز ہمیں ریویل کرتی ہیں کہ یہ 2 قسم کی کمنگز یا ویٹنگز ہیں. 2 قسم کی ویٹنگز ہیں جو کہ انکارپوریٹ ہوتی ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب بتائیں
اگر آپ ایڈونٹ اور لینٹ کو سائڈ بائی سائڈ رکھیں تو کون کون سی سملیرٹیز آپ کو نظر ہاتھ کھڑا کر کے بولنا. جی پلیز. آپ نے کہا کہ ایڈونٹ اور لینٹ کو سامنے رکھیں گے دونوں میں سملیرٹی کیا ہے؟ تو اس میں ایک تو کلر ہے پرپل کلر. اوکے ایک ہو گیا ایک کلر کون سا ہوتا ہے اور دوسرا کوئی اور بتائے. پریپریشن. اوکے you can take that also. repentance پشیمانی. اوکے that's fine. I think یہ وہ تین چیزیں زیادہ سملر ہیں اور بھی ہم نکال سکتے ہیں لیکن کلر ایک ہے, پریپریشن ہے. ادھر پریپریشن کس کے لیے ہے؟ لینٹ میں کس چیز کے لیے پریپریشن ہے؟ قرآن مسیح کے صرف جڑنے کے لیے. پاش کا ہی بھید. پاش کا ہی بھید. کوئی بتائے گا پاش کا ہی بھید کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کھڑا بس. ہاں جی جاوید بتائیں. نہیں جاوید آپ نے بتایا پتا ہے آپ بتائیے. اوکے گڈ. یہ تین ایونٹس جو ہیں وہ ایک ہی ایونٹ ہے جسے ہم پاش کا ہی بھید. اس کے لیے تو یہ ایڈونٹ میں کس چیز کی پریپریشن؟ آمد ثانی. پھر بس آمد ثانی کیا ہاتھ کھڑا کر خدا مسیح کا پیدا ہونا. ہاں خدا مسیح کی پیدائش اور خدا مسیح کی دوسری آمد ثانی کی تیاری ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ دو قسم کی ویٹنگ ہے. ایک تو ہے مارا نہ تھا کم لورڈ جیزس خداوند جلد آ, اور پھر کہا میں جلد آنے والا ہوں. اس کا مطلب اس کی تیاری ہے. اور پھر اس کے بعد یسوع کی پیدائش کی تیاری ہے. دو تیاریاں ہو گئی, دو ویٹنگ ہو گئی. اوکے. لیکن ایک تیسرا کریکٹر جو کہا گیا کیا تھا جو سملر ہے؟ ریپینٹنس. ریپینٹنس یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈونٹ سیزن میں بہت کم ہے. لینٹ میں بہت زیادہ ہے لیکن ایڈونٹ میں بہت کم. ریپینٹنس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک کر کے, کوئی غلط یا صحیح نہیں ہے, کافی چیزیں ہم ایک ہاتھ کھڑا کر کے تاکہ پھر مجھے پتا ہو. اعتراف کرتے ہیں. اوکے. اور روزہ رکھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے اور خیرات دی جاتی ہے. چل وہی جو 4 ستون ہم لینٹ میں سیکھتے ہیں وہی دیکھو, روزہ, دعا, خیرات اور آرمز گیونگ کراتی ہے. ٹھیک. تو یہی ہم سیم چیز جو ہے ایڈونٹ میں بھی کرتے ہیں. تو زیادہ میننگ فل تب بنے گی اگر سیکنڈ کمنگ کے لیے تیاری ہو. ایسے ہی ہے یسوع کی اینیورسری برتھ ڈے منانے کے لیے ریپینٹنس جو ہے وہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یسوع کی آمد کے لیے ریپینٹنس جو جان دا بیپٹسٹ نے کی یہ ہے کیا کیا, اردن کے دریا پر جو بپتسمہ دیا اور کہا کہ اپنے آپ کو تیار کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فرسٹ کمنگ ہے یسوع کی اس کے لیے اب تو ریپینٹنس یا پریپریشن ہماری کوئی سینس نہیں بنتی یا بنتی ہے.
ہسٹوریکلی تو نہیں دوبارہ یسوع پیدا ہوا. ہسٹوریکل کا مطلب پتہ ہے تاریخی طور پر تو نہیں پیدا ہوا, لیکن خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو کتنی خوبصورت بات ہے. اس نے تو کہا کہ جاگتے رہو, ہر وقت دعا کرو, کیونکہ خدا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اور پھر پولس رسول کی پوری تھیولوجی جو ہے وہ یسوع کے جلد آنے پر ہی, اس کو تو وہ یہ کہتا تھا سب چھوڑ دو, شادی بیاہ کرنا چھوڑ دو, کیونکہ یسوع تو بس آنے والا ہے. جس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ایک انٹینس قسم کی تیاری. تو یسوع مسیح کے پاشکائی بھید منانے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑھ کر یسوع کی آمد ثانی کے لیے تیاری انتہائی ضروری ہے. وہ جو تمثیل دی گئی تھی 7 کماریوں 10 کواریوں کی جو تمثیل دی گئی تھی, 10 جو تھی وہ عقل مند تھی اور 10 5. تو اس لیے یعنی کہ وی نیڈ ٹو پریپیئر فار دا پروزیا یا فار دا سیکنڈ کمنگ آف جیسس. اور اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو پھر ایڈونٹ سیزن بیکمز اے کائنڈ آف دا فوکل ٹائم آف آور انٹائر لائف, کیونکہ ہماری زندگی جو ہے اٹ از گیئرڈ ٹوورڈ دا سیکنڈ کمنگ. دیکھیں پھر ایک اور کمنگ بھی ہے یسوع کی, ہاں دا ایوری ڈے کمنگ. اس کے لیے بھی تیاری ضروری ہے کہ نہیں؟ جب بادشاہ کو ہم لیتے ہیں تو اس میں کتنی پینیٹینشل کیریکٹرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. شروع میں, پھر مڈل میں, پھر آخر میں اے خدا کے بر رہے ہم پر ہے. تو یہ اس کا کریکٹر, اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. تو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی چرچ میں جب ایڈونٹ سٹارٹ ہوا, جو کہ میں اس پہ کروں گا, تو اس میں 2 چیزیں تھیں, 2 تھاٹس آف اسکولز تھے جن میں 2 قسم کی سوچیں تھی. ایک جو کہتا تھا کہ ایڈونٹ جو ہے از اے ٹائم ٹو پریپیئر فار دا سیکنڈ کمنگ آف جیسس, اور دوسرا کہتا تھا کہ یہ اٹ از اے ٹائم ٹو پریپیئر آورسیلوز ٹو سیلیبریٹ دا برتھ آف جیسس. ٹھیک ہے, تو ایڈونٹ اے ٹائم آف پریپریشن فار کرسمس ایک سوچ ہو گئی. آگے چلیں, دوسری سوچ ہو گئی ایڈونٹ اے ٹائم آف ویٹنگ فار دا گلوریس کمنگ آف کرائسٹ, the eschatological advent of Jesus, the coming eschatological advent of Jesus. تو ویٹیکن نے اس کا مسئلے کا حل نہیں نکال دیا, اس کو ریکنسائل کر دیا, اور دونوں کیریکٹرز جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ساکرا سانتم کنچیلیوم, ایک ڈاکیومنٹ ہے ویٹیکن 2 کا, جو پہلا ڈاکیومنٹ ہے ساکرا سانتم کنچیلیم سیکرڈ کانسل لٹرجی کے اوپر ہے, لتوریا کے اوپر. لتوریا ریفارم جو سب سے بڑی لتوریا ریفارم ویٹیکن نے کیا کی تھی, آج جو ہم ورنیکولر میں یعنی اپنی زبانوں میں پاکماس کرتے ہیں, پہلے لاتینی میں تھے, تو انہوں نے پھر ان دونوں چیزوں کو ریکنسائل کر دیا. اور وہ ہم پورے کا پورا جو ہے وہ دیکھتے ہیں اپنی لتوریا میں, جو ہم دوسرے سیشن میں کریں گے کہ یہ پوری کی پوری لتوریا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. اس لیے جیسے شروع میں ہم نے جو میکسم کہا تھا اس کا لتینی کا کون سا تھا, بول تو نہیں گئے, لیکس اوراندی لیکس کریدندی. تو یعنی کہ جو ہمارا ایمان ہے ویسے ہی ہماری دعا بھی ہوگی. تو پھر ابھی اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے کہ ہم کس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں, سیکنڈ کمنگ اینڈ وی آر پریپیئرنگ فار کرسمس, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایکسپریس ہونی چاہیے ہماری دعا میں بھی. آر یو فالوئنگ می؟ کہیں اور تو نہیں چلے گئے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ تو نہیں چاہیے آپ کے ہے کوئی ایڈورٹیزمنٹ؟
अच्छा आगे जी। तो हिस्ट्री, एक क्विक हिस्ट्री। अब देखिए ये कुछ शुरू से नहीं था एडवेंट जो है, और इसके लिए हमें कोई डरना या हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैथोलिक चर्च ने मुख्तलिफ ट्रेडिशंस को उठाया और उनको क्रिश्चियनाइज कर दिया। तो ये हमें जाके एडवेंट का जो मिलता है आइडेंटिफाइड जो मिलता है रेफरेंस, वो 4वीं सदी से लेकर 6वीं सदी। पहला क्रिसमस कब मनाया गया रोम में? पहला क्रिसमस कब मनाया गया है? तो अभी तो 4वीं सदी में नहीं गया। गिव मी द डेट, गिव मी द डेट। नहीं फर्स्ट नहीं मैं डेट कह रहा हूँ कि ईयर। तो फर्स्ट वाज 336 में रोम में जो पहला क्रिसमस है। फिर उसके बाद जब क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ तो उसके बाद फिर जरूरत पड़ी कि तैयारी हो। तो प्रिसाइजली एंड ऑफ 4th सेंचुरी 380 और 90 की दिहाई में गॉल और स्पेन, जर्मनी और स्पेन, वहां पर अ पीरियड ऑफ प्रेपरेशन फॉर द फीस्ट ऑफ क्रिसमस सामने आया। अब हम ये भी याद रखें कि कैथोलिक चर्च 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, या कैथोलिक चर्च या पूरी कलीसिया जो है वो एक ईस्टर्न चर्च है और एक हम ईस्टर्न है या वेस्टर्न है? ईस्टर्न कौन कह रहे हैं? हम ईस्टर्न है या वेस्टर्न? ईस्टर्न वाले we are Eastern but belong to the Western, क्योंकि हमें इवेंजलाइज किया गया वेस्टर्न मिशनरीज ने। कौन से बड़े मिशनरी जो आए? सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिनकी ईद होती है 3rd of December। स्पेन के मिशनरी जो कि रोम से आए थे, मतलब जो वेस्ट से आए। तो इसलिए याद रखिएगा कि कैथोलिक चर्च में प्रिंसिपली वैसे तो 21 राइट हैं, ठीक है। राइट एक लफ्ज है जो सीखने वाला है। आपने सीखा है? स्पेलिंग बताओ। RITE, राइट। इसका मतलब it has to do with ritual, it has to do with celebration, it has to do with liturgy, ठीक है। तो कैथोलिक चर्च में कितने राइट हैं? 21 अभी बताया है 21 राइट। तो कुछ राइट जो हैं वो सिमिलर हैं, जिनकी जो कलीसिया स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन लतूरिया फर्क है। लेकिन कुछ जो हैं वो जिनका स्ट्रक्चर ही टोटल फर्क है। जो ईस्टर्न कैथलिक्स हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत फर्क है, बल्कि उनका कैनन लॉ भी फर्क है ईस्टर्न की। लेकिन जो अथॉरिटी वो पापा आज़म की ही सुप्रीम अथॉरिटी। अब ये ऑर्थोडॉक्स जिनको हम कहते हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स में आपने कभी ईस्टर्न कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स भी हैं और ईस्टर्न नॉन कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। तो वो जितना भी ये हमारे जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर जो क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, वो हमारे पापा सफीर ईस्टर्न राइट से ताल्लुक रखते हैं। ये एक ईस्टर्न राइट है, उसे कहते हैं मैरोनाइट राइट। तो फिर वो पास ऑन टू कैथोलिक रोमन राइट पर। तो वी आर द फॉलोअर्स ऑफ रोमन राइट। एक राइट है, 21 राइट्स में से एक जो बहुत बड़ा है उसे क्या कहते हैं? रोमन राइट। जरा ऊंचा बोले।
You have learned the word. Next. फिर उसके बाद 7वीं सदी में 7th सेंचुरी में हम देखते हैं कि एडवेंट टाइम जो है वो 4 वीक्स में का रेफरेंस हमें 7वीं सदी में जाकर मिलता है 600 समथिंग। तो फिर ये जो पीरियड था, ये जो 7वीं सदी में आया, तो इसको हम अंत नज़ारे डोमिनी कहते हैं, टाइम फॉर द लॉर्ड्स बर्थ, और टेम्पस अडवेंटस डोमिनी, टाइम ऑफ द लॉर्ड्स कमिंग। ठीक है, तो इसलिए इसको लैटिन राइट में इस तरह इनकॉर्पोरेट किया गया 6वीं सदी। और फिर इसको जो फर्स्ट पोप है, पोप ग्रेगरी द ग्रेट, वाकई ग्रेट थे, उनके साथ ग्रेट भी लिखा जाता है, उन्होंने लतूरियाई तौर पर बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए। तो उन्होंने संडेज को जो फिक्स द संडेज ऑफ एडवेंट जो है वो फॉर वेस्टर्न चर्च इन 4 संडेज ऑफ 4 फीस्ट, ये पोप ग्रेगरी थे। फिर more specifically the 4 Sundays of Advent are symbolically representing the 4,000। तो ये थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन उस वक्त की जब ये बनाए गए 6वीं सदी 7वीं सदी और फिर ऑनवर्ड्स, ये सोच रही है कि 4 संडेज का क्या मतलब है कि women according to the interpretation of that time had to wait for coming of the Savior after having committed the original sin। तो 4000 साल जो थे वो रिप्रेजेंट करते हैं आदम से लेकर यीशु तक, 4000 साल की हिस्ट्री को। तो उस वक्त की इंटरप्रिटेशन थी, इसलिए कि ये 4 इतवार रखे गए हैं ताकि फिर हर इतवार जो है वो 1000 साल को सेलिब्रेट करते हैं और फिर आखिर में 25 को यीशु पैदा होते हैं। तो एडवेंट इज अ टाइम ऑफ वेटिंग, कन्वर्जन एंड होप। तो ये इसको अगर हम सम अप करते हैं तो ये 3 लफ्ज इंतहाई ज़रूरी हैं जो कि हम इसमें मिलते हैं। तो इसलिए अगर हम वेटिंग की बात करें तो वेटिंग इज मेमोरी ऑफ द फर्स्ट हम्बल कमिंग ऑफ सेवियर इन मॉर्टल फ्लेश, उसकी मेमोरी को सेलिब्रेट करते हैं कि खुदा मुतजस्सद हुआ, ऐसा भेद जिसके जरिए इंसानी नजात मुमकिन हुई। तो इसलिए नजात को सेलिब्रेट करना इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी नजात मुमकिन हुई, हम मौरूसी गुनाह से हमें नजात मिली और खुदा ने हमें नजात में शामिल किया अपने बेटे की पैदाइश के जरिए। वापस है और फिर इसके बाद यह है कि उसका जो है वो ग्लोरियस कमिंग, फिर एक्सपेक्टेशन भी है वेटिंग यीशु के दूसरे आने की, जब वो इन दुनिया और कायनात की जजमेंट है। ठीक है, तो इट मेक सेंस है वेटिंग फॉर 2 थिंग्स। जैसे फिर उसके बाद कन्वर्जन है, तो इसका मतलब फिर कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंट, खुशमानी तब्दीली, खुदावन में अपने आप को तैयार करना, रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करना। सो कन्वर्जन टू विच द लिटरेचर ऑफ दिस टाइम ऑफन इनवाइट्स विद द वॉइस ऑफ द प्रॉफिट्स और फिर स्पेशली ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट जो कहता है बी कन्वर्टेड और द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। खुशमानी करो, तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही। तो देखें, मैं जो पहले मैंने एंटिसिपेट कर दिया सिमिलरिटीज ऑफ लेंट सीजन है, फिर सैक्रामेंट ऑफ रिकंसिलिएशन यूज ऑफ द वर्ड। अब सैक्रामेंट ऑफ रिकंसिलिएशन मैं समझता हूँ काफ़ी जगहों पे होता होगा, लेकिन पता नहीं आपके तजर्बे में, मेरे भी तजर्बे में, पाकिस्तान में मैं नहीं रहा हूँ, मिनिस्ट्री में मैं थोड़ी अर्सा रहा हूँ, 2 साल तकरीबन, फिर अभी 1 साल। इतराफ़ का सैक्रामेंट होता है एडवेंट में उसी लेवल पे जितना लैंड में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो टीचर्स हैं बच्चों को ये प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। स्कूल्स में कहा जा सकता है अपने फादर साहबान को कि हम एक पेनिटेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइज करें, उससे हमें ज़्यादा स्ट्रेस जो हमारी कमर्शलिज्म जो जिसे हम कहते हैं उससे हम थोड़ा निकल आएंगे बाहर,
کہ بھی کرسمس از اے سیزن جس میں شاپنگ ہوتی ہے, جس میں یہ ہوتا ہے, جس میں وہ ہوتا ہے, لیکن اس میں جو مین چیز ہے کہ کرسمس از اے سیزن آف پریپریشن فار دا سیکنڈ کمنگ, تو اس کے لیے پھر اپنے آپ کو دلوں کو تیار کرنا ضروری ہے سیکنڈ کمنگ کے لیے. تو اس لیے اعتراف کے ساکرامنٹ کو انڈرلائن کریں, اسٹریس کریں اپنے بچوں کے ساتھ اور پھر اپنے اپنے پیرشز میں اعتراف کا ساکرامنٹ خود بھی فرسٹ آف آل ہم خود جو ہے نا اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں اور اس کی لائف طور پر پریپریشن. سو میک اٹ اے پوائنٹ کہ آپ چاہے ایڈوینٹ کے شروع میں, مڈل میں, آخر تک ویٹ نہ کریں, پھر زیادہ رش پڑ جاتا ہے. تو میں جب روم میں تھا تو کرسمس پہ جایا کرتا تھا میں مختلف پیرشز میں ہیلپ کرنے کے لیے. تو خصوصی طور پر ساؤتھ آف اٹلی میں جب میں جاتا تھا وہاں پر ایک نہ ختم ہونے والی لائن ہوتی تھی اعتراف کے ساتھ, 3 گھنٹے وداؤٹ اینی بریک وہ آتے جاتے لائن بنی ہوتی, لمبی لائن لگی ہوئی چرچ میں, تو لوگ آتے جا رہے ہیں اعتراف کے ساتھ. تو ہماری جو کرسمس کی پریپریشن ہے اس کا بہت ہی اہم ذریعہ اور اہم ایسپیکٹ از دا ساکرامنٹ آف ریکنسیلیشن, اعتراف کا ساکرامنٹ. باقی ہم بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں کہ ابھی ہم بنائیں گے ٹری بھی اور پھر وہ ایڈوینٹ ریت بھی بنانے میں بڑا ٹائم, چرچ کو ڈیکوریٹ کرنے میں وی اسپینڈ آورز اینڈ آورز اینڈ آورز. اور پھر جو ساکرامنٹ جو جس کے لیے ہم اپنے آپ کو واقعی تیار کر سکتے ہیں, if there is missing, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ہم تو ڈس اورینٹڈ ہو گئے. So go for the sacrament of reconciliation and also encourage your students also جو کہ پہلے اکشر دے چکے ہیں کہ وہ اس سیکرمنٹ کے لیے جائیں. پھر ہوپ کیا ہے؟ اٹس اے جوائفل ہوپ that salvation already worked by Christ. خداوند نے نجات کا کام کر دیا اور پھر یہ نجات جو ہے یہ کنٹینیو رہتی ہے, میچورٹی تک پہنچ گئی ہے, whereby the promise will be transformed into possession, faith into vision, and we will be like him and see him as he is. Next. In short, تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ ہے on the theological level, Advent کیا ہے؟ Advent marks the liturgical season. پہلی تو بات لتوریائی سال, لتوریائی وقت ایام of preparation for Christmas, commemorating the first coming of the Son of God among men and women, and at the same time the season in which through this memory the Spirit is guided to the expectation of the second coming of Christ at the end of time. So the Advent season therefore has a double characteristics. تو یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ ان شارٹ یہی ہے ایڈوینٹ, دوسری آمد کی تیاری ہے اور فرسٹ آمد کی کمیموریٹنگ ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری سیشن ختم ہوتا ہے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ضرور پوچھیں. لیکن ایک وش ہے میری ہمیشہ, مطلب کبھی موقع ملتا ہے تو میں بات کرتی ہوں کہ کیتھولک ٹریڈیشنز اور کیتھولک رائٹس کی جب بات آتی ہے تو ہم یورپین کنٹریز میں ایون ایئن میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ چرچ میں ایک جگہ پہ انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے, جو لوگ اگر پہلے جاتے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں, ریفلیکشن کرتے ہیں, پریئر کرتے ہیں, پرسنل پریئر, اور پھر اس کے بعد جب چرچ کا پاک ماس کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو میں اتنا فیل کرتی ہوں جب فلپائن میں ہم گئے تھے پڑھنے کے لیے تو وہ مطلب خود کو بہت ہی ہم مینٹلی اینڈ بائی ہارٹ پریپیئر کرتے ہیں کہ اب ہم پاک ماس میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جگہ بھی ہیں, سارا کچھ ہی ہے, ریٹریٹس بھی اور اس طرح کی سروسز بھی, وہ ساری مطلب چرچ کے حوالے سے بردرز سسٹرز اور مطلب یہ کلرجی یہاں تک محدود رہ جاتی ہے. یہ لیڈیز میں کیوں نہیں آتی؟ عام مومنت المومن عام مومنین میں کیوں نہیں آتی؟ یہاں بہت ضروری ہے کہ یہ میڈیٹیشنز اور ریفلیکشنز ہوں, یہ لوگوں کو ان رائٹس کی اور ریچوئلز کا پتہ ہونا چاہیے, اور یہاں سے جب خاندانوں سے یہ چیز باہر اٹھتی ہے تو پھر آگے جا کے تو یہ اور پالش ہوگا.
तो ये कब होगी रिचुअल्स और राइट्स पे कब फंक्शन लिया जाएगा? ये मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। मैडम साइदा ने मुझे बताया 30th को यहाँ पर ही नर्सेस के लिए 1 डे रिकलेक्शन हो रही है। मैं क्लैपिंग करवाना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस खित्ते में आपको पता होना चाहिए कि कैथोलिक चर्च या चर्च कब आया हमारे इस खित्ते में, कब हम क्रिश्चियन हुए, कब हुए? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, तो डिफिकल्ट होना चाहिए हैं? कितने साल हुए? कोई नहीं, तोमा रसूल वाले होते हैं हम फिर हैं? नहीं 1947 में। आई एम टॉकिंग अबाउट द सब इसीलिए सियालकोट को चर्च ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। नहीं, क्या उसने 14वीं सदी में 14वीं है जब मिशनरीज आना शुरू हुए, कब आने शुरू हुए? ये तो तारीख हमें पता होना चाहिए, थोड़ी सी तो पता होना। 16th सेंचुरी और 16th सेंचुरी का मतलब है सेंट फ्रांसिस जेवियर आ गए, फिर उसके बाद रिबेर्तो नोवेली, दूसरे मिशनरीज जो थे, वो भी एक डायरेक्ट मिशन नहीं भेजा गया था, बल्कि वो इनडायरेक्ट मिशन इसलिए हो गया क्योंकि वो फादर्स जो थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ भेजे जाते थे, उनके चैपलन्स होते थे, तो फिर इस तरह चर्च ने मिशन भी कभी आगाज किया। तो हमारे खित्ते में तो बड़ी रिसेंटली कैथोलिक चर्च आया है। आप अगर फिलीपींस की बात करें तो उनकी हिस्ट्री थोड़ी हमसे ज्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें तो 2000 साल हिस्ट्री है। तो वी आर वेरी यंग चर्च। ये जो जैसे मैंने शुरू में ट्राइब्यूनल की बात आपको बताई है, तो इट्स अ कॉमन नॉलेज इन द मोस्ट कैथोलिक कंट्रीज, कॉमन नॉलेज एक्लेसियास्टिकल ट्रिब्यूनल। तो मैं समझता हूं कि हम अभी उस स्टेज पर आए हैं जहां पर आहिस्ता आहिस्ता से हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो इट डेफिनेटली टेक्स सम जनरेशंस जिसमें हमें उस लेवल तक आना जब कैथोलिक चर्च मुकम्मल उसकी ट्रेडिशंस तो आई थिंक इट हैज ऑलरेडी बिगन। वी आर डूइंग समथिंग, हमारे दूसरे जो कमीशंस हैं वो भी कर रहे हैं, बिशप सब कर रहे हैं। तो इसको बाकी जो आपने एक और बात कही कि चर्च में पहले जाके दुआ करें, उसके लिए तो कोई नहीं रोकता, उसके लिए तो जाना चाहिए, लेकिन लोग तो मतलब ज्यादातर जो है वो लेक्चर के बाद देर से एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को छोड़े, आप खुद जो है वो चर्च जो जाया करें 15 से 20 मिनट पहले, तो फिर ये शुरू हो जाएगा जो आपका ख्वाब। यही तो हमारा भी ख्वाब है, कैथोलिक चर्च का ये ख्वाब है। नेक्स्ट सवाल स्टीफन क्रिस्टी जी 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 सेंट जॉन व्याली स्कूल पिशावर। फादर जी, क्वेश्चन ये है कि खुशी के लिए इंतजार करना पड़ता और खुशी में पशेमानी कैसे हो? मिसाल के तौर पर आमद के अयाम जो होते हैं हमारे क्रिश्चियंस के लिए खुशी के अयाम होते हैं, हम इसमें पशेमानी अफसोस, लास्ट ईयर की बात है, आमद का 2nd वीक हम मना रहे थे, तो मेरे साथ एक मुस्लिम टीचर था, उसने कहा कि ये इसके बाद ये APS का जो वाक़या हुआ था, कहता है कि उसकी भी दुआ होनी चाहिए। मैंने कहा ये तो हम खुशी के दिन मना रहे हैं, बाद में बीच में इसके लिए दिन और फिर आ गए, पर हर वो उसमें हमने दुआ करनी थी, शुक्रगुजारी की। लेकिन फादर जी, एक बच्चा जब पैदा होता है, माँ बाप उसके लिए 25 साल इंतज़ार करते हैं, 25 साल 30 साल कि वो खुशी का मौका, मतलब शादी ब्याह बच्चे की करना, और उसमें हम कैसे अफसोस या पशेमानी, ऐसे लोग होते हैं मुर्दों को याद कर करके शादियों पर होते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि ये जो आमद के अयाम है इसमें हमें पशेमानी या अफसोस करना चाहिए? थैंक यू। आपका सवाल है। थैंक यू।
ابھی آپ تھوڑے سے آپ نے اینٹیسپیٹ کر دیا. ہمارے دوسرے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ پوری ڈویژن یا اسٹرکچر جو ہے وہ ایڈونٹ کا لطوریائی طور پر بنایا گیا ہے. تو اس میں شور، پشیمانی، توبہ کا ذکر جب ہم دوسری آمد کا کرتے ہیں تو پھر ہم آمد ثانی کے لیے توبہ، اور یہ ضروری ہے. اور یہ ہم دیکھیں گے لطوریا ہمیں گائیڈ کرتی ہے، اس میں لطوریا ہی گائیڈ کرتی ہے. اب سیکنڈ ویک کی آپ نے بات کی، تھرڈ ویک کو کون سی کینڈل جلائی جاتی ہے؟ ہاں، گاؤں دیکھتے سنڈے، یعنی کہ جوائس. تو اگر ہم لطوریائی طور پر دیکھیں تو 1 سے 16 دسمبر تک، یعنی کہ اتوار جو شروع ہوگا 28 کو، اس سے لے کر 16 دسمبر تک ایک ڈفرینٹ ٹون ہے لطوریا کی، اور پھر 17 سے لے کے 24 تک ایک ڈفرینٹ ٹون. تو اگر آپ میرے اس پورے تھیسس کو سمجھیں کہ یہ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، گلوریس کمنگ آف کرائسٹ اینڈ دا ریمبرنس اور دا برتھ ڈے آف کرائسٹ. تو اگر دو قسم کی باتوں کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مطابق ہی پشیمانی انتہائی اور جوائفلنس بھی نہیں ہے. یہ میں کینسل تو نہیں کر رہا ہوں اس کو، جوائفلنس بھی ہے اس کی فرسٹ کمنگ کے لیے کہ اور کلمہ متجسم ہوا. Every the earth is joyful, not only we humans but the entire universe is joyful that the Lord who has created us now has become part of us. اس سے بڑی گڈ ٹائڈنگ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ دونوں کریکٹرز جو ہیں وہ اس کے ضرور. اینی ادر؟ جی آج آپ نے بتایا کہ آرتھوڈکس کیتھولک چرچ ہی سے بلانگ کرتا ہے، تو تھوڑا سا اس میں مکس اپ ہو رہا ہے. شاید مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے پھر یہ چینج، ہم دیکھتے ہیں آرتھوڈکس ہم سے چینج کیوں ہے. یہ میرا بھی تقریباً 1 سال کا کورس تھا آرتھوڈاکس کرسچنز کے، لیکن میں آپ کو بہت ہی نٹشل اور بہت ہی مختصر بتاؤں گا تاکہ ایک تھوڑی سمجھ بھی آ جائے اور ایک جنرل آئیڈیا بھی آ جائے. اب اصل میں یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کلیسیائی تاریخ میں 2 بڑے سزمز ہوئے ہیں. سزم کا آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ دا ڈویژنز، 2 بڑی ڈویژنز. سیکنڈ والی تو ہمیں بہت پتہ ہے کس نے کی، کس کی وجہ سے ہوئی ہے، ایسے پہلی ڈویژن کا پتہ آپ کو، دا گریٹ سزم. اوکے، وہ ہوا تھا ایسٹرن اینڈ ویسٹرن کے درمیان. وہ پاپا اعظم کی اتھارٹی کی وجہ سے، وہ سن 1000 میں 1000 کے قریب اس میں، ٹھیک ہے، 11ویں صدی کے درمیان اس میں ایک بڑی رفٹ آئی تھی کیتھولک چرچ میں، یعنی کہ روم اور کانسٹینٹینوپل الگ الگ ہو گئے تھے. کانسٹینٹینوپل جو کہ استنبول کہلاتا ہے ابھی. تو ایسٹرن آرتھوڈاکس جو ہیں انہوں نے پاپا اعظم کی اتھارٹی کو ماننا بند کر دیا. اس کی وجہ سے کلیسیا میں ایک رفٹ آ گئی. لیکن جو ان آرتھوڈاکس میں تھے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم they have accepted the authority of Pope. تو ان کو ہم کہتے ہیں ایسٹرن کیتھولک آرتھوڈاکس. ان کی لطوریا بہت فرق ہے. ہم تو یہاں پہ 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں پاک ماس ختم ہو جاتی ہے. میکسیمم فیسٹو ماس ہو تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اگر سمپل ماس ہو تو 1 گھنٹے میں. ان کی تو اتوار کی جو پاک ماس ہے وہ 3 گھنٹوں کی ہوتی ہے. نہیں وہ نہیں، وہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ آف دا سیکرمنٹس ہے وہ از ایز ان کیتھولک چرچ. دی انڈرسٹینڈنگ آف ہولی یوکرسٹ از دا سیم. شاربانی یا صرف یہ نہیں ہے. آرتھوڈاکس کیتھولک آرتھوڈاکس مکمل طور پر، اور کچھ ایسٹرن آرتھوڈاکس ان میں ڈفرنٹ لیولز پر وہ سملیرٹیز ہیں، اور وہ یونٹی جو ہے
اس کے لیے اسٹرگل کنٹینیوسلی چلتی جا رہی. میری ملاقات ہوئی گریک آرتھوڈاکس کے، اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو پاپا اعظم سے، ان کے جو پیٹریارک ہیں، اس کو پیٹریارک کہتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی. بارتولومیو the third. تو میں گیا ان سے ملا، میں نے ان سے بلیسنگ بھی لی، اور ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں ہز ہولینس، جس طرح پاپا اعظم کو کہا جاتا ہے ہز ہولینس. اینڈ دے whenever they are together in a celebration تو ان کو سیم لیول پہ بٹھایا جاتا ہے. تو یہ 5 پیٹریارکس تھے، تو یہ لمبی کہانی ہو جائے گی. تو اس لیے نٹ شل یہی ہے کہ ایسٹرن آرتھوڈاکس جو ہیں وہ کچھ کیتھولک ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں جنہوں نے دے ہیو کم بیک اینڈ ہیو کم بیک، یا ہم کم بیک ذرا اچھا لفظ نہیں لگتا، کہ مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ریسٹورڈ آور یونٹی ود دیم، اینڈ دیر آر ادرز ود ہوم وی آر اسٹرگلنگ ٹو ریسٹور آور یونٹی. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فیتھ میں کتنے ہم سے سملر ہیں. جیسے کہ ہم نے اگر واپس جائیں تو جو فیمس میکسم ہم نے سیکھا ہے، لیکس اورانتی، ذرا کہیں دو لیکس اورانتی، لیکس کریدنتی، بائی دا وے یہ میں نے میکسم آج سے شاید 25-30 سال پہلے، نہیں تقریباً 25-20 سال پہلے، 20-22 سال پہلے سیکھا تھا، جب میں جب مائنر سیکنڈری میں تھا. اس وقت میں نے یہ سیکھا، لیکس اورانتی، لیکس کریدنتی. The rule of law, the rule of prayer is the rule of faith. اس کے مطابق ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں اپنے لتوریائی دعاؤں کے ذریعے. تو لتوریائی دعاؤں میں جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے اسکرپچر ریڈنگز. جو ہماری ریڈنگز ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. آپ سب کو پتہ ہے پاک نماز کے 2 حصے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ liturgy of the word and liturgy of the Eucharist. تو liturgy of the word جو کہ پہلا حصہ ہے اس میں ہم کلام مقدس کے مختلف حصوں کو پڑھتے ہیں، اور اس طرح جو دوسری دعائیں ہیں جو کہ مثل سے پڑھی جاتی ہیں وہ اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ تھرڈ ریڈنگ جو ہے وہ فرسٹ ریڈنگ جو ہے وہ انجیل مقدس کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتی ہے. تو جو پریزنٹ سٹرکچر ہے ایڈونٹ کا وہ ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کلیسیا ہم سے کیا چاہتی ہے، کہ ہم پارٹ آف دا چرچ ہوتے ہوئے ہم کن چیزوں پر غور و خوض کریں تاکہ ہماری جو پریپریشن ہے وہ ایک جیسی ہو. جو ہم یہاں پر پریپریشن کرتے ہیں دنیا کے کسی اور کارنر میں بھی ویسے ہی پریپریشن ہو ان دا گائیڈنس آف دا ہولی اسکرپچرز. تو یہ فرسٹ آف آل تو کیا ہے، واپس ہے The expectation of Advent is not first of all ours, but His. یہ میں ایک سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور something we must reflect. Next one. اس میں we wait for those who wait for us. Those who wait to be embraced by us. It is the experience of the arrival of a son. Our Lady experienced this in her Christmas, the first and only and authentic Christmas. اب یہاں سے میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں
جو ہم بات کر رہے تھے ویٹنگ پہ کہ دوسری آمد کی ویٹنگ اور پھر اس کے بعد ہم پہلی آمد کی کمیموریشن اور اس کی ویٹنگ. لیکن یہ ویٹنگ کیا ہے کہ ہم یسوع کے لیے انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم یسوع کو ویلکم کریں, یا یہ انتظار ہے کہ یسوع ہمیں کب ویلکم کرے؟ کیا لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ دیکھو میں تمہارے دل کے دروازے پر اور جو میرے لیے دروازہ کھولے گا اندر جاؤں گا اور شام کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں گا. سو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اٹ از اے ویٹنگ فرام دا لارڈ ہو از ویٹنگ دیٹ وی مسٹ گو ٹو ہم. تو یہ ایک میں تھرڈ سوچ جو ہماری طرف سے ویٹنگ اینڈ پریپریشن ہے کہ ہم یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ہم نے اس کے لیے یہ لوازمات کرنے ہیں. لیکن یہ بھی ویٹنگ ہے جو یسوع کی طرف سے ہے کہ ہم اس کے پاس کب پہنچیں گے, ہم اس کے ساتھ کب یونائٹ ہوں گے. اٹ از not only a longing from our side, it is also a longing from the part of the Lord. تو خداوند ہمیشہ ہمارے لیے اپنے بازو کھول کر کھڑا ہے تاکہ ہم اس کے پاس. So that waiting becomes really important and vital for our preparation and Advent season. تو جو تلاوتیں ہیں, جو لتوریہ ہے, وہ اسی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے تاکہ we must be embraced by the Lord. ہم اس قابل ہو جائیں so that we may become one in the Lord. یسوع نے کیا کہا کہ اے باپ جس طرح ہم ایک ہیں وہ بھی ایک ہوں, اور کہا کہ جو تو نے مجھے دیا میں چاہتا ہوں کہ ان میں اس میں سے میں کچھ کھو نہ دوں. So we are the inheritance of the Lord. تو بھیڑوں کی بات ہوئی تو کہا کہ 99 جو ہے اس کو میں چھوڑ کے ایک کے پیچھے جاتا ہوں تاکہ اس کو بھی ڈھونڈوں. تو یہ it is a search not only from our part, it is also a search from on the part of the Lord. تو بہت زیادہ میننگ فل ہماری زندگی میں بن جاتی ہے تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ پروزیا جو ہے وہ سم فیوچر ایونٹ ہے, بلکہ خداوند کا آنا وہ پریزنٹ میں ہے, اب ہے اور ابھی ہے. اگر آج ہے تو پھر ہی ہوگا, اگر آج نہیں ہے تو پھر کبھی نہیں. اس لیے لتوریا اور کلیسیا کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ زیادہ میننگ فل ہوتی ہیں کیونکہ we welcome the Lord today. We don't welcome him when he came in the past. Not necessarily, that is not the stress. Second coming کے لیے ہم جب تیاری کرتے ہیں تو پھر وہ آج اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر surely تب بھی ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ we want to be embraced by the Lord. تو beginning and end of Advent season. The season of Advent in the Roman Rite of the Catholic Church begins with the first Vespers on the last Sunday of November. اب یہ جو کل ہفتہ آئے گا ویسپرس, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے. کلیسیا کی دو خاص دعائیں ہوتی ہیں, ایک تو پاک مارس کے دوران لتوریا ہم فالو کرتے ہیں, ایک اور جو لتوریا دعائیں ہیں وہ 3 میجر پریئرز ہوتی ہیں دن میں جو فادرز اور سسٹرز جو فائنل پروفیسڈ ہیں ان پہ لازم ہوتی ہیں, اور پھر آفس آف ریڈنگز بھی ہوتی ہیں. تو یہ ڈیوائڈ ہوئی ہے, اسے ہم کہتے ہیں آفس کہتے ہیں. ایک کتاب ہوتی ہے اردو سے, کبھی دیکھیے آپ نے آفس آف ریڈنگز ہیں جی, جیسے مارننگ پریئر ہے, ایوننگ پریئر ہے, نائٹ پریئر ہے, مڈ ڈے پریئر ہے. ویسپرس کہتے ہیں ایوننگ, شام کی طرف ویسپرس, اور یہ شروع ہوتا ہے ایڈونٹ سیزن ویسپرس سے.
ایوننگ دعا سے ہفتے کی شام. اب کل یہ ایڈونٹ سیزن ہفتے کی شام شروع ہو جائے اور اس میں جو لتوریائی دعا ہے وہ ہے ویسپرس. اس میں بڑا اچھا ہوگا کہ خاندانی طور پر ہم ایک ریت بنائیں, ایڈونٹ ریت بنائیں, اس کے گرد اکٹھے ہوں اور پھر شام کی دعا کریں. اس میں آپ اس کو اسٹرکچر کر سکتے ہیں خود سے بھی. اس میں آپ کلام مقدس کی تلاوت کر سکتے ہیں, تھوڑی سی گائیڈنس آپ لے سکتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ پہ بھی ایوننگ پریئرز ہیں, اس کو تھوڑا سا اپنے مطابق اڈاپٹ کر کے پہلی کینڈل خاندانی طور پر جلائیں, اور وہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہو. گھر میں ساری پوری فیملی اکٹھی ہو اور پھر اس ایڈونٹ ریت کا آغاز کیا جائے, اور اس میں ان باتوں پر غور و خوض کیا جائے کہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد, خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد اور خدا یسوع مسیح کی ہر روز کی آمد. تو اس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر یہ اینڈ ہوتا ہے بیفور دا فرسٹ ویسپرز آف کرسمس. کرسمس کے جو فرسٹ ویسپرز ہیں اس پہ اینڈ ہوتا ہے ایڈونٹ سیزن. فرسٹ ویسپرز جو 24th کی ویسپرز ہیں وہ کس کی ویسپرز ہوں گی؟ سمیرینز کرسمس کی. تو ایڈونٹ ول اینڈ دیم. تو اس میں دو پیریڈز آف ایڈونٹ سیزن ہیں. So Advent season consists of 4 Sundays. This liturgical time, while preserving its unity, as emerges from the liturgical text and all from the almost daily reading of the prophet Isaiah, is practically formed by 2 periods. تو جیسے کہ ہمارے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا جو joyfulness and repentance کے حوالے سے, تو یہ 2 میجر پیریڈز ہیں ایڈونٹ سیزن. پہلا جو شروع ہوگا جو کہ ہفتے کی شام شروع ہوگا, اور اس کے بعد یہ کنسسٹ کرتا ہے فرام دا فرسٹ سنڈے آف ایڈونٹ, یعنی کہ ویسپرس سے شروع ہوگا. یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلو کہ ہمارا جو دن چلتا ہے, لتوریائی دن جو چلتا ہے, وہ کب شروع ہوتا ہے؟ شام سے شروع ہوتا ہے اور پھر کنٹینیو ہوتا ہے. تو اس لیے جو فرسٹ ویسپرز ہیں وہ سمجھے کہ لتوریائی دن کا آغاز ہو گیا. تو اس لیے فرسٹ ایڈونٹ سنڈے سے لے کے 16 دسمبر تک یہ فرسٹ پیریڈ بنتا ہے, اور اس میں زیادہ تر ہم دوسری آمد کے حوالے سے ہی سنیں گے, دوسری آمد کے حوالے سے سنیں گے. اور پھر اس کے بعد the eschatological advent is placed in the greater evidence and directs the minds to the expectation of glorious coming of Christ. تو یہ فرسٹ پیریڈ ہو گیا. دا سیکنڈ پیریڈ جو ہے, تو اس میں کتنے سنڈیز آئیں گے؟ عام طور پہ تقریباً 2 اتوار, ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جو ہو سکتا ہے کبھی 3 بھی آ جائیں اس میں, لیکن رفلی اسپیکنگ دا فرسٹ 2 سنڈیز تقریباً جو ہے اس میں اگر سنڈے لٹرجی کو دیکھیں جو کہ ویک ڈے لٹرجی سے فرق ہوتی ہے, تو اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو اس میں سیکنڈ کمنگ کا ہی ذکر ہے. پھر سیکنڈ پیریڈ جو ہے وہ 17 to 24 دسمبر تک ہوتا ہے. فرام ڈسمبر 17 to 24 both in the mass and in the liturgy of the hours. liturgy of the hours کہتے ہیں یہی جو دعائیں ہیں, morning, evening and night prayer and office of reading, midday prayer. All the texts are addressed more directly to the preparation of Christmas. تو وہ پھر خوشیوں کے دن آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی دوسرا ہفتہ گزرتا ہے 17 دسمبر آتا ہے تو پھر ہر طرف کرسمس ہی کرسمس نظر آتا ہے. تو یہ لتوریائی طور پر بھی کرسمس ہی کرسمس نظر آتا ہے ہر ایک ریڈنگ میں. تو ایڈونٹ لٹرجیکل جرنی جو ہے وہ از کیریکٹرائزڈ بائی ڈبل آئٹنری. تو جیسے میں نے کہا کہ سنڈے لتوریا اور پھر ویک ڈے کی لتوریا, اس کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ ٹیچرز ہیں, کیٹیکزم کے ٹیچرز ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اس چیز کے ڈفرینس کا پتہ ہو, کیونکہ تاکہ بچوں کو پھر آپ اچھے طریقے سے گائیڈ کریں کہ سنڈیز کو کیا تھیمز چل رہے ہیں
اور پھر ویک ڈیز کو کیا تھیمز چل رہے ہیں. تو اور پھر یہ اٹ از مارکڈ بائی دا پروکلمیشن آف دا ورڈ آف گاڈ. تو قرآن کے کلام مقدس سے ان کی سیکشن ہوتے ہیں, ان کی جو ریڈنگز چوز کی گئی ہیں اس کو پرپسلی اس مقصد کے لیے ہی چوز کیا گیا ہے کہ ان کو دو طرح سے بیان کیا جا سکے. تو سنڈیز کی جو لتوریہ ہے اس میں سنڈے گاسپل ریڈنگز آف ایڈمنٹ جو ہے وہ کس کو ریفر کرتے ہیں؟ دا کمنگ آف دا لارڈ ایٹ دی اینڈ آف ٹائم, فرسٹ سنڈے آف ایڈمنٹ. پھر اس کے بعد یہ ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے جان دا بیپٹسٹ, یہ بھی ہمیں سیکنڈ کمنگ کے لیے تیار کرتا ہے. جان دا بیپٹسٹ کو ہم سیکنڈ اینڈ تھرڈ سنڈے سنتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے سنڈے ٹو دی اینٹیسیڈنٹس preceding of the birth of Christ, fourth Sunday of Advent. تو اس میں ہم ڈائریکٹلی انٹر ہوئے ہوتے ہیں کرسمس کے موڈ میں فورتھ سنڈے کو. تو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ریڈنگز آف سنڈیز, اس میں کیا عام طور پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ the first readings, the readings of the Old Testament are prophecies about the Messiah and are taken primarily from the book of Isaiah. اشعیا جو ہے وہ مین پروفٹ ہے جس کی پروفیسیز ہم سنتے ہیں, جس میں وہ خداوند کا فرمان ہے, یسی کے تنے کی بات ہوتی ہے, کومپل صادق کومپل, یہ سارا جو ہے وہ ہم اشعیا نبی کی کتاب جو ہے اس کو ہم ٹوٹلی پڑھتے ہیں, کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں, لیکن ساری کی ساری نہیں بلکہ اس میں سے ہم مختلف ریڈنگز جو ہیں ایک ڈیولپمنٹ کے طور پر وہ پڑھتے ہیں. پھر یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ فرسٹ ریڈنگ ہمیشہ موسٹلی کبھی کبھار ایسٹر سیزن میں دونوں نئے عہد نامے سے ہوتی ہیں, لیکن آرڈینرلی جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ. دی اپوسٹلز ریڈنگز جو ہیں یعنی کہ جو خطوط ہیں اس میں سے ہم آن دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ سنڈیز موسٹلی کنٹین ایگزورٹیشنز اینڈ اناؤنسمنٹس ان ہارمنی ود دی ایڈوینٹ. تو وہ اس کے حوالے سے ہی ریڈنگز چوز کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ویک ڈیز کی لٹریچر ہے, دیر از اے ٹو فولڈ سیریز آف ریڈنگز آن ویک ڈیز ڈیورنگ ایڈوینٹ. ون ایٹ دا بگننگ آف ایڈوینٹ انٹل 16 دسمبر اور پھر 17 سے. یہ دو طرح کی ویک ڈیز میں بھی ریڈنگ ہمیں نظر آتی ہیں. تو فرسٹ حصے میں وہی جو میں نے کہا بک آف آئزایا سے لی جاتی ہیں, آرڈر میں ان کو پڑھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرام دا تھرسڈے آف دا سیکنڈ ویک تب تک تقریباً 17 آ جاتا ہے. دیٹ از آفٹر دا 16th readings on the Gospel of John the Baptist begin. In this case, the first reading is the continuation of the book of Isaiah or another text chosen in reference to the Gospel. تو اس میں یسوع کی پہلی جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں ان پر سٹریس دیا جاتا ہے کہ وہ آئے گا اور اس طرح نجات کا کام کرے گا. اور پھر اس کے بعد ہم گاسپل ریڈنگز بھی جو ہے وہ اس میں پڑھتے ہیں, جس میں ایون کہ جب ہم 17 کے بعد دیکھیں گے کہ جینیالوجی قرآن یسوع مسیح کی وہ پڑھی جاتی ہے. پھر اس میں برتھ آف جیزس بھی جو ہے ویک ڈیز میں وہ ریڈنگ آئے گی جب ہم 17 کے بعد پڑھتے ہیں. Finally, in the last week of Advent before Christmas, we read passages from the Gospel of Matthew, chapter 1 اور لوک کا chapter 1. ہم سب جانتے ہیں کہ ان دونوں میں یسوع کی پیدائش کے بارے میں لکھا گیا. یہ دو ہی گاسپلز ہیں جس میں یسوع کی پیدائش کے اکاؤنٹس پائے جاتے ہیں, میتھیو اینڈ لوک. سو ابھی ہمارا جو ٹیسٹ ہوگا, جیسے میں نے کہا ریڈنگز کا, میں نے اس کو رفلی آپ کو بتایا کہ اس کے اندر سٹرکچر کیا ہے, لیکن اس کو زیادہ ڈگ ڈاؤن اور ڈیپر کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی اس کے بعد کریں گے. اس ایکٹیویٹی میں آپ کو ریڈنگز دوں گا جس میں آپ نے ان پہ ریفلیکٹ کرنا ہے اور پھر جو اس کے مطابق تھیمز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. تو بیسکلی یہ تھیمز جو ہیں roughly I have given you the structure. Now later on we will work on it together. لیکن جو ہمارے سنڈیز ہیں ان کے بھی نام ہیں. The traditional names of Sunday
Advent Sundays are taken from the first words of the antiphons. Antiphons. Antiphon जो है इसका मतलब ये होता है कि एक वर्स, कैची वर्स जो होती है वो ली जाती है, ज्यादातर साम से, कभी कभार दूसरे खतूत से भी हो सकती है, ओल्ड टेस्टामेंट से भी हो सकती है, तो वो बार बार रिपीट की जाती है। एंटीफन जो है वो रिपीट किया जाता है। स्पेशली जो स्ट्रक्चर मॉर्निंग या इवनिंग प्रेयर का होता है उसमें एक साम होता है, एक ज़बूर पढ़ा जाता है, ज़बूर से शुरू में एक एंटीफन होता है और फिर ज़बूर के आखिर में भी एक वही सेम एंटीफन पढ़ा जाता है, तो इसे एंटीफन कहते हैं, जो कि एक बिब्लिकल वर्स होती है। तो उससे मंसूब किए गए हैं सारे एडवेंट के संडेज। जिस संडे को जो एंटीफन होगा, मेन एंटीफन जो है उसी नाम पर उस संडे का नाम है। इसके छोटी सी एक बात आपको बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डॉक्यूमेंट से पहले बाइबल की जो पहली 5 किताबें कौन कौन सी हैं? ओके, ये कहां से नाम आए? ओके, तोरा, ओके, नहीं, नाम कहां से आए? तकवीन है, दे आर द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ दैट बुक, ठीक है, इब्तिदा, बिगिनिंग, तो वो जेनेसिस का भी मतलब है। इस तरह ये पुरानी एक ट्रेडिशन है कि जिसमें जिस किताब का जो पहला लफ्ज होता है वो इस किताब का टाइटल हो जाता है। शायद ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी यहाँ से ही लिया है, तो जैसे वो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो पहला लफ्ज उन्होंने सेव कर दिया। खैर, फिर उसके बाद जो जितने भी चर्च डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे पहले लफ्ज होते हैं। कौंसिल, वेटिकन कौंसिल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कभी कभार पढ़ा करें, ये उर्दू में भी मौजूद है वेटिकन मजलिस के। कितने डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा? 16। इनके भी जो नाम है वो पहले अल्फाज होते हैं उस डॉक्यूमेंट के। तो साक्रा सांतुम कंचिलियम का किया ना लातीनी, तो ये पहले डॉक्यूमेंट का पहले अल्फाज है जितने भी। अभी पापा आजम भी जो कोई लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं, इंसिक्लिकल लेटर लिखते हैं, एपिस्टोलिक एक्सोर्टेशन लिखते हैं, उसका जो पहला लफ्ज होता है वही उसका टाइटल होता है। तो इसी तरह हमारे जो संडे की लिटर्जी है वो एंटीफन के जो पहले अल्फाज हैं वो उस संडे का नाम होता है। तो ये अच्छा होगा कि आप इफ यू गो बैक टू योर स्कूल्स, टू योर पैरिशेस, जब आप कोई तैयारी करें उस संडे की, जैसे हमारे सरगोदा में मुख्तलिफ स्कूल्स जो हैं वो एक एक संडे की लिटरेचर जो है वो तैयार करते हैं, तो इसमें लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा कि वो अल्फाज जो हैं वो भी वाज़ेह किए जाएंगे इस इतवार का नाम, और फिर वो पूरी जो लिटरेचर है उसी के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो ये हम अभी इनके नाम देखेंगे। तो आम ये 4 जो हैं यहाँ से लिए गए, 24 साम 24 से 30 से, फिलिपियों के 4 बाब से, और फिर अशाया की किताब से लिए गए। तो हम ये एक एक इनके नाम जो है वो सीखेंगे। फिर लातीनी आ गई है, कहना नहीं है। तो पहला है अदते लेवावी, अदते लेवावी। इंग्लिश का लफ्ज एलिवेट आपने सुना कभी? ये उधर से लेवावी, उधर से। तो अदते लेवावी आनिमाम मियां, to you Lord exerts my spirit, मेरी रूह तुम्हें क्या करने कि तेरे लिए पहुंचती है ये संदेश। अत्ते लेवावी आनिमा मियां, तो 24 ज़बूर उसकी पहली 3 आयात में ये अल्फाज पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट संडे का नाम जो है वो है अदते लेवावी। मैं चाहूंगा कि उर्दू की आप भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये अल्फाज ढूंढें, ताकि फिर उर्दू के अल्फाज में भी इनको। दूसरा संडे, उसका नाम है पॉपुलस सियोन।
اب اس کا تو پتا ہوگا، پیپل آف زائن. تو یہ ہے پوپولس زیان ایچے دومینوس وینیات اد سلوانڈس جینٹس، پیپل آف زائن the Lord will come and save the nations. تو اس کا نام ہے پوپولس سیون، دا پیپل آف زائن. تو آپ سب کو پتا ہے کہ سامز میں زائن کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. تو یہ ان لوگوں کو صرف اس لیے نہیں کہ بھی صرف اسرائیل کے لیے، بلکہ لکھا ہے سلوانڈس جینٹس، تمام قوموں کے، تمام. تیسرا ہے گاؤدیتے. آپ کو پتا چلا کیونکہ یہ زیادہ فیمس ہے. تیسرا اتوار زیادہ فیمس ہے کیونکہ اس میں پنک کینڈل ہے. تو گاؤدیتے کا مطلب کیا ہے؟ ریجوائس. کہاں سے آیا یہ؟ فلپیوں سے. کیا پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ تو لاطینی میں کہتے ہیں گاؤدیتے ان ڈومینو سیمپر، ہمیشہ خداوند میں خوش رہو. ریجوائس ان دی لارڈ آلویز. تیسرا اتوار یہ ہے. چوتھا اتوار جو ہے وہ ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لفظ ہے، روراتے. روراتے روراتے چیلی دے سوپر ایت نوبس plavant justum, drop down ye heavens from above and let the skies pour down righteousness. کہ صداقت جو ہے وہ رین ڈاؤن ہو، اترے. تو اترنا کہہ سکتے ہیں اردو میں، روراتے لاتینی میں، پور ڈاؤن، ڈراپ ڈاؤن. کیونکہ چوتھے اتوار کو ہم بالکل اس موڈ میں ہوتے ہیں اور وہاں تک ہمیں لطوریا لے آتا ہے کہ ہم اب کرسمس یسوع کی سالگرہ منانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. تو اس لیے تو اپنے فضل کو، رائچسنس کو نیچے اتار. تو یہ چار جو ہیں یہ ان کے نام ہیں ان اتوار میں. تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ ابھی جب ہم سیشن میں جائیں گے اس میں آپ ان کے نام اردو میں لکھیں، اور وہ پھر آپ چاروں اتواروں کے نام اسکولوں میں لگا سکتے ہیں، بچوں کے لیے کلاس میں لگا سکتے ہیں، چرچ میں لگا سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے. ابھی میں چاہوں گا کہ اس کی طرف آنے سے تھینکس ٹو فادر فیبین، انہوں نے یہ تیار کیا ہے اور یہ اچھا ہے کہ ہم سب کے پاس یہ جتنی ریڈنگز ہیں. ویسے بھی آرڈو ہوتا ہی ہے، آرڈو اس سال لیٹ ہے لیکن پھر بھی پرانے آرڈو میں ہمیں یہ ریڈنگز مل جائیں گی. لیکن یہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم یہ ریڈنگز جو ہیں یہ وہ کریں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو گروپس میں بھی ڈالیں تاکہ یہ آپ کے پاس پہنچ جائے یہ ریڈنگز. کیونکہ جب تک ہم ان ریڈنگز پہ ریفلیکٹ نہیں کریں گے تب تک ہمیں اسٹرکچر کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں جب گروپس بنائیں گے تو اس کے. تو میری جو اسٹرکچر کے حوالے سے یہ سیکنڈ سیشن ہے تو وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. عزیز مومنین، آج کے اس پورے سیمینار میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کیتھولک چرچ میں مختلف طرح سے روایات ڈیولپ ہوئیں، ان کی ریفائن ہوئیں، اور آج جو ہمارے پاس آمد کے ایام کی جو شکل ہے اس سے ہمیں یہی دعوت ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم آمد کے ایام میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی تیاری کریں، خوشی کے ساتھ تیاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد توبہ، ریاضت، دعا، جاگتے ہوئے ہم اس کی آمد کی تیاری کریں. اور سب سے بڑھ کے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ ہماری زندگی میں ہر روز آتا ہے، اور یہ ویسے ہی ہے کہ یہ ہمارا اس کے لیے انتظار نہیں بلکہ وہ ہر روز ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم کب اس کے پاس جائیں. اور وہ
اس طرح ہمارے پاس آتا ہے، ہماری ڈسکوری کرتا ہے. اور جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو میرے لیے کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر جاؤں گا اور شام کا کھانا کھاؤں گا. آئیے ان آمد کے ایام میں ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں. آئیے ہم ان آمد کے ایام کے ذریعے خدا یسوع مسیح کی پیدائش اور خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کی لائق طور پر تیاری کریں. ہمارے پیرشز میں، ہمارے سکولز میں، ہمارے بچوں کے لیے مختلف ان آمد کے ایام میں تیاریاں کی جاتی ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ارینج کی جاتی ہیں. ان کے ذریعے ہمیں مدد ملتی ہے تاکہ ہم اس خاص مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کریں. اس لیے جاگتے رہیں اور دعا کریں اور ان آمد کے ایام میں خدا یسوع مسیح کی ہماری زندگی میں آنے کی خوشی کو بھرپور طریقے سے منائیں. آپ سب کا شکریہ.